अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो तबाहकुन किस्म की समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, उसका जो तहरीरी हुक्मनामा आया है वो और भी ज़्यादा तबाहकुन है और ये समाअत अगले रोज़ भी कंटिन्यू रहेगी। साइफर केस की भी समाअत होनी है मंगल के दिन, तो अदालतों की तरफ कल भी सबकी तवज्जो रहेगी क्योंकि अहम खबरें वहाँ से मुंसलिक रहेंगी कल के रोज़ यानी मंगल के रोज़ भी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक और काला कानून बना दिया गया जनाब आवाज़ें दबाने के लिए। ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं अब, वो ऑटोमेटिकली 3 महीने हो चले हैं कि पाकिस्तान में बंद है और अभी तक उसको खोला नहीं गया और मज़ीद आवाज़ें दबाने के लिए अब क्या गुल खिलाए गए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। गज़ा मार्च में कारकुन जांबाक हो गया, शहीद हो गया जमात इस्लामी का, और अब उसके बाद क्या सूरत हाल है इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सूरत हाल ये है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बातें की हैं वो बड़ी ज़ोर से लगी हैं और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ गए उन बातों का जवाब देने के लिए और एक बड़ी उन्होंने भी फ्यूरियस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। लेकिन ये सारा गमो गुस्सा हमें सिर्फ अदलिया के ख़िलाफ़ नज़र आता है। उधर मोदी साहब आपको ललकार रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, आपकी तज़हीक कर रहे हैं, वहाँ किसी को गमो गुस्सा नहीं आ रहा। गमो गुस्सा तो दूर की बात है, वहाँ कोई जवाब तक नहीं दे रहा, कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे आज। और एक और कारकुन जांबाक हो गया जनाब आज पीटीआई का। अफसोसनाक बात यह है कि ये कारकुन भी 9 मई के मुकदमात में 11 माह तक जेल में रहा और फिर जब रिहाई मिली तो उसके बाद ज़िंदगी से रिहाई भी मिल गई। तो ये आज की मुख्तलिफ खबरें जिनके ऊपर तज्ज़िया भी करेंगे और इसके साथ साथ तबसरा भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो एपिसोड है वो अभी कंटिन्यू है, उसके ऊपर बात करते हैं। तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है और पहले अगरचे जो शायर अहमद फरहाद हैं उनकी अगवा से मुतल्लिक, बाजियाबी से मुतल्लिक कहीं पर यह नहीं था कि उन्हें किसने अगवा किया है, नामालूम का जिक्र था ज़ाहिर है FIR में। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आज जिस तरह से उनकी अहलिया ने अदालत में बताया कि उनको अप्रोच किया गया और उनके साथ डील बनाने की कोशिश की गई कि जनाब आप मुकदमा वापस ले लें और ये कह दें कि जी खुद से ही वो कहीं गए हुए थे तो फिर उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जो राबता उस्तवार किया गया, वो राबता जो है ऐसा लगता है गले पड़ गया। और अब बाकायदा जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें जस्टिस साहब ने तहरीर कर दिया है कि ISI को भी शामिल तफ्तीश किया जाए क्योंकि उनकी अहलिया से उनके थ्रू राबता किया गया। तो अब यानी पहले तो नामालूम वाला सिलसिला था, अब बाकायदा उनको नामजद कर दिया गया और यानी शामिल तफ्तीश करने के लिए ऑर्डर कर दिया गया अदालत की तरफ से। कल सेक्टर कमांडर की तरफ से अदालत ने कहा है कि बयान उनका लाजमी इस वाक़े के हवाले से जो है वो जमा करवाया जाए। 3 बजे समाअत होना है तो सबकी नज़रें लगी रहेंगी जी इस हेयरिंग की तरफ के किस तरफ मामला जाएगा। लेकिन जो आज सारा दिन हेयरिंग रही उसने तूफ़ान काफ़ी उठाया और वो महसूस हो रहा था कि जिस तरह से एक इर्ताश आया हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर क़ानून हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर इस पूरी हेयरिंग के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने गमो गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें अदालत के रिमार्क से बड़ी तकलीफ़ हुई है। अब मैं इस बात पे हैरान थी कि वाह क्या बात है हमारे वज़ीर क़ानून की कि यानी एक शख्स लापता है और ये कोई पहला शख्स नहीं है जो लापता है, सैकड़ों शख्स लापता है हमारे मुल्क के, शायद हज़ारों में तादाद है। ठीक है, आपको किसी के लापता होने से कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कौन किस हाल में है। कुछ लोग लापता होते हैं उसके बाद उनकी लाशें भी मिलती हैं, कुछ की मस्ख़ शुदा लाशें मिलती हैं, तब तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं हुई। वो लोग जिनके लोग लापता होते हैं वो कैसे तड़पते हैं, उनकी फैमिलीज़ कैसे तड़पती हैं, ना वो जीतों में होते हैं ना वो मरे हुओं में होते हैं और वो आपसे दुहाइयाँ देते हैं कि मार दिया तो बता दो, ठीक है ना। तो उनकी इस आहो बुका पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अदालतें अगर इस जुल्म के ऊपर बाज़पुर्स करें, पूछगछ करें तो आपको उनके रिमार्क्स पर तकलीफ़ शुरू हो जाती है। या तो हो ना कि भाई अदालतें कोई तजावुज़ कर रही हैं, कोई वाक़या हुआ नहीं है, एवं ही लपेट रही हैं, तो फिर हम सब भी कह रहे हों कि जनाब अदालत ये क्या कर रही है। एक वाक़या है, कोई बंदा सामने नहीं आप ला के दे रहे तो अदालत तो बाज़पुर्स करेगी,
لیکن یہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب آ گئے ہیں دفاع کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ جناب یہ تو نارمل واقعات ہے، اکا دکا واقعات تو ہو جاتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ فرما دیجئے کہ اگر آپ کے صاحبزادے یا خدا نخواستہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ لاپتہ ہو تو پھر بھی آپ اتنے ہی ایزی ہو کے کیجول وے میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جناب ہو ہی جاتے ہیں واقعات، کوئی ایسی بات نہیں، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے آپ کا تحمل کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کرنا آ کر نیشنل میڈیا کے اوپر، یہ ویسے ہی عوام کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ ایک تو آپ لوگ ویسے ہی جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اوپر سے آپ لوگ آ کر جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کی اور کمر توڑ رہے ہیں، اور تیسرا پہلے سے دکھی لوگوں کو اوپر سے آپ آ کر جس طرح کے کچوچے لگاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ ان کو تانے مارتے ہیں یا بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر ایشو کے اوپر، وہ گندم کا معاملہ ہو، وہ یہ بشکیک کا معاملہ ہو طالب علموں کا، وہ اب یہ ججوں کا لاپتہ ہونے والے افراد کا معاملہ ہو، آپ ہر موقع پہ آ کے بجائے اس کے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی داد رسی کریں، آپ ہمیشہ ظالموں کا دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور انہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ نارمل بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کارکردگی ہے۔ ویسے یہ اس گروپ کے حامی ہیں جس کو آسمہ جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے وکلا کی سیاست میں، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں، وہ طاقتوروں کو للکارتی تھیں۔ آج ان کا گروپ اور ان کے نام پر سیاست کرنے والے ان کے نام کو بھی داغدار کر رہے ہیں۔ تو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں جی یہ عدالت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کریں کہ جی ہم اداروں کو بلائیں گے، اداروں کے افسران کو بلائیں گے، یا ہم کابینہ کو بلائیں گے، یا وزیر اعظم کو بلائیں گے، یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں جی، کیوں مینڈیٹ نہیں ہے؟ کیا آپ سب لوگ، آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ سب لوگ قانون سے بالا تر ہیں؟ کوئی آپ لوگ اواتار ہیں؟ کوئی آپ لوگ کچھ سرخاب کے پر لے کر اس دنیا میں اترے ہوئے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کون سی آپ لاجک دے رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ نہیں ہے؟ ہر کوئی احتساب کے دائرے میں آتا ہے، ہر کسی سے جواب دہی ہونی چاہیے، ہر کوئی آنسریبل ہے۔ یہ حساب کتاب تو آپ کو خود کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی حکومت میں بندے لاپتہ ہو رہے ہیں، آپ کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، تو کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں جی وہ رپورٹنگ صحیح نہیں کر رہے تھے، یہ کرتے وہ، بھائی سامنے لے کر آئے انہیں اور پوچھیں ان سے کہ رپورٹنگ کیوں غلط کر رہے تھے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انہیں آپ سامنے تو لے کے آئیں، پھر پوچھیں ان سے کہ کیوں غلط کام کیا، کیا مقصد تھا۔ لیکن لاپتہ کر دینا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اور باتیں آپ ان کے لیڈر کی سن لیں، کل کا رونا دھونا کہ جی بڑی زیادتی ہوئی اور یہ وہ بڑا عجیب بیانیہ بنانے کی کوششیں ناکام۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ آج بھی آپ لوگ بوٹ پالش کر رہے ہیں لگاتار، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کھڑے ہوں عوام کے ساتھ، اور آپ آ کے آج بھی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کمی کمین ہو، تم چپ کر کے بیٹھو اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو جائے، ہم تو نہیں عدالت آنے والے۔ یہ ہے اس حکومت کی اور اس حکومت کے وزیر قانون کی کارکردگی۔ تو بہرحال بات تھوڑی انہوں نے بٹوین دا لائنز یہ بھی کرنے کی کوشش کی کہ جی میں تو مل بیٹھ کے مسائل کا حل چاہتا ہوں۔ یہ ان کا طریقہ واردات پرانا ہے کہ لوگوں کو بٹھاؤ ساتھ، ان سے ڈیل کرو، ان سے لین دین کرو، اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ ججز کی کچھ معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، بدلے میں ہم چاہے انہیں کچھ فیورز بھی دے دیں گے، اور جو نہیں ایسا کرے گا اس کے خلاف پھر آپ دیکھیں جو کیمپینز ہوتی ہیں، جو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، جو پھر ان کے خلاف ریفرنس نکالے جاتے ہیں، یہ صورتحال رہتی ہے۔ تو بہرحال عدالت سے مجھے پوری امید اور توقع ہے، یقین ہے کہ وہ ان چیزوں سے مروب تو نہیں ہونے والی، اور کل کی جو ہیئرنگ ہوگی اس میں نظر آئے گا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس پریس کانفرنس کو یا جو بھی طریقے انہیں آزمائے جا رہے ہیں دباؤ ڈالنے کے، ان کو کیسے رد کرنا ہے۔ تو کل سارا جو ہے وہ معاملہ کھل جائے گا مزید۔ لیٹ سی جی، سب کی نظریں رہیں گی اس کے اوپر۔ سائفر کیس کی بھی کل سماعت ہے، اور کل کے دن وی ہوپ سو کہ اگر سماعت ہو جاتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی تھی، تو اگر کل سماعت ہو جاتی ہے یعنی منگل کے روز سماعت ہو جاتی ہے تو کبھی امکان ہے کہ یہ سماعت کل ختم ہو جائے گی، کیونکہ آخری سماعت جب ہوئی تھی تو اس پہ یہی بات کی گئی تھی کہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے۔ ویسے تو ان کے دلائل بلا وجہ اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن اب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ
خبر ہے کہ وہ کمپلیٹ کر لیں گے، 1-1.5-2 گھنٹے کے ان کے دلائل رہ گئے تھے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پھر فیصلہ بھی محفوظ ہو جائے گا جو کسی مناسب وقت پر سنا دیا جائے گا. تو سائفر کیس ہوپ فلی کل وائنڈ اپ ہو جائے گا اگر کوئی مزید اس میں نیا ٹوسٹ نہ آیا. اس کے ساتھ جناب آپ کو بتا دیں کہ اب ایک نئی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے جلسے کرنے کا ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا ہے. اب پی ٹی آئی والوں کی بھی سن لیں، پہلے ایک اعلان ان کا ہوتا ہے کہ جی ہم اس تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا. تو اب ایک نئی ڈیٹ ان کی طرف سے آ گئی ہے. یہ بھی تاریخ پر تاریخ دینے کے ویسے ماہر ہیں. 8 جون کو جی اب جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا اسلام آباد میں F9 پارک میں، اور اب کی بار کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ بھی ایک قافلہ لے کر آئیں گے، وہ شامل ہوں گے. ویسے تو آپ کی اسلام آباد میں اتنی ہے پاور بھی اور اسٹرینتھ بھی کہ آپ بڑا کامیاب جلسہ آرام سے کر سکتے ہیں، آپ کو ارد گرد سے بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر تو اس سوچ سے لایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ جناب چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو ان کو اس طرح کی روک ٹوک یا رکاوٹوں کا سامنا نہیں ہوگا، تو یہ اٹ سیلف ایک پھر ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ جس میں سب پھر شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی یہ دھاوا بولنے آ رہے ہیں، یہ لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی بات بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ تو سب اس وقت ہوگا اگر جلسہ ہو، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جلسہ بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو جلسہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو مزاحمت کرنا ہی چاہتے تھے، ہم تو انقلاب لانا ہی چاہتے تھے، بس ہمیں اجازت نہیں مل رہی تھی انتظامیہ کی طرف سے. تو اب ان کو پھر اجازت نہیں ملے گی اور اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور پھر کوئی نئی تاریخ دے دیں گے. تو یہ صورتحال ان کی اسی طرح ہی اب ان کے ورکر بھی ان تاریخوں کو سیریس نہیں لے رہے. اب آ جاتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ نے کیا گل کھلایا ہے. مریم نواز صاحبہ آتے ساتھ ہی اس بات پہ بڑی برہم تھی کہ سوشل میڈیا تو بڑا شتر بے مہار بنا ہوا ہے اور یہاں پہ تو سب کچھ کھل کھلا کے سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو کسی طرح جو ہے وہ ہم نے نکیل ڈالنی ہے، لگام ڈالنی ہے. تو اس کے لیے اب انہوں نے ایک حد تک عزت کے نام سے قانون جو ہے وہ پاس کیا، بڑی تیزی میں اس کو بنوایا گیا، تیزی سے اس کا پروسیجر کمپلیٹ کروایا گیا اور آج اس کو باقاعدہ منظور کر لیا گیا. اس قانون میں ظاہر ہے جو ڈیفیمیشنز لا ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن صحافیوں کو اس پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے جس کی وجہ سے صحافی اس کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں، اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. اب وہ کتنا مؤثر رہتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ مجھے تو ویسے صحافی تنظیموں پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ پچھلے دروازے سے گزر کر جا کے پیچھے ان سے ڈیل ویل کر لیتے ہوتے ہیں، تو اس لیے صحافتی تنظیموں پر تو میں نہیں ریلائی کر سکتی کہ یہ کوئی مؤثر احتجاج کریں گے. لیکن بظاہر اس کے اوپر ایک آ رہا ہے ریاکشن. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس میں ایک شک یہ بھی رکھی ہے کہ جی جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو فیک نیوز پھیلائی جائیں گی، اب اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کو بھی شامل کر دیا گیا. اس کے تحت بھی اس ڈیفیمیشن قانون کے تحت اس کی جو ہے خلاف جو بھی ایسا فیک نیوز دے گا اس کے خلاف کارروائی ہو سکے گی، مقدمہ درج ہو سکے گا، اور ایک علیحدہ سے ایک ٹریبونل یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک الگ سے عدالت بھی بنائی جائے گی اسپیشل، جو کہ اس کیس کو ہنگامی بنیادوں پر تیزی سے سنا کرے گی اور تیزی سے پھر جو ہے آپ کو سزائیں بھی دیا کرے گی اگر آپ کی خبر جو ہے وہ فیک نیوز ہے. اب کہنے کو تو لگتا ہے جی ہاں جی فیک نیوز کا سدباب ہونا چاہیے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہے، کیونکہ حکومت اس طرح کی چیزیں بالکل جب ایک کھلے عام یہ بات کر دیتی ہے نا کہ جی یہ جس نے بھی فیک نیوز، اب فیک نیوز کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی تعریف کون کرے گا؟ کل کلا کو آپ کسی بھی بات کے اوپر کسی بھی صحافی پر یہ الزام لگا کر کے جی اس کا یہ فیک نیوز ہے لہٰذا اس کے اوپر کارروائی شروع کر دو، تو آپ کو تو ایک کھلی چھوٹ مل گئی کہ جس کی بات پسند نہیں آ رہی اس کے خلاف آپ مقدمات بنا لیں. تو یہ بیسیکلی پھر سے زبان بندی کی کوشش ہے، پھر سے اس بات کی کوشش ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جائے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ فیک نیوز نہ پھیلائیں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے. بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ اس طرح سے ایلیبریٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، آپ کے پاس خبر آتی ہے جی یہ کرپشن ہو رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی 1-2 ڈاکیومنٹس بھی آ سکتے ہیں، آپ اس کی بنیاد پر خبر بھی فائل کرتے ہیں. لیکن صحافی کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ ثبوت اکٹھے کر کے مقدمہ بھی کرے اور سزا بھی دلوائے کسی کے خلاف. اب اس نے اگر کوئی انیشیل تحقیق کے مطابق کوئی اسکینڈل کیا ہے بریک اور اس کے مطابق اس نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے، تو آگے تو یہ اداروں کا کام ہے اس کو پروب کرنا. صحافی میرا کام تو نہیں ہے کہ میں جا کے کسی کو سزا دلواتی رہوں گی جی یہ اس نے یہ کرپشن کی ہے، نہ میرے نیچے کوئی ادارے ہیں کہ جو میری بات سنیں گے. تو یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ کسی نے کرپشن کا اسکینڈل بریک کیا، آپ کہیں گے جی 2 ثبوت ورنہ یہ فیک نیوز ہے لہٰذا اس کو اندر کرو.
تو صحافیوں کی خبریں بہت حد تک صحیح بھی ہوتی ہیں, کبھی غلط بھی نکل آتی ہیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی ایلیمنٹ ہو ایسا کہ جی یہ فیک نیوز ہی پھیلانے کے لیے اس نے کسی مقصد کے تحت کی ہے, تو آپ اس کے نرغے میں اس کے خلاف پوری کارروائی بنا دیں گے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے کہ جی جیسے کوئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے بالفرض, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, صحافی خبر دے دیتا ہے کہ جی یہ فلاں پوسٹ کے اوپر یہ بندہ تعینات کیا جا رہا ہے. بعد میں اگر آپ کا مائنڈ بدل جائے اور آپ کہیں نہیں جی اس کے اوپر بڑا ریاکشن آ گیا ہے, لہٰذا آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں, کسی اور کو اپوائنٹ کر دیں, اور بعد میں آپ کہہ دیں کہ جناب دیکھیں جی اس صحافی نے تو فیک نیوز پھیلائی, یہ بندہ تو اپوائنٹ نہیں ہوا. تو اس طرح اس چیز کو تو بڑے آرام سے یوز کیا جا سکتا ہے صحافیوں کے خلاف. تو یہ بیسکلی اصل مقصد وہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ایکٹیو ہیں, جو آواز اٹھاتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے ان کو دبایا جا سکے, ان کو ایسی کارروائیوں میں ڈالا جائے کہ وہ پھر سچ بولنا ہی چھوڑ دیں. یہ اس کا مقصد نظر آتا ہے. لیٹ سی کہ اس کے اوپر صحافتی تنظیمیں کس طریقے کا احتجاج کرتی ہیں. لیکن یہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آتی ہے, نون لیگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے, ان کا خاصہ ہے کہ خاص طور پر یہ آزادی صحافت کا گلا دباتے ہی دباتے ہیں. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری طرف ان کی صورتحال یہ ہے کہ ادھر نریندر مودی صاحب بھری تقریب میں بیٹھ کر آپ کو تانے مارے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ملک جس کے ہاتھ میں پہلے بم ہوا کرتا تھا, وہ اب ہاتھ میں کٹورا لیے بھیک مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے ملک کو ایک ہی وقت میں دہشت گرد کہہ رہا ہے اور دوسرے ہی لمحے آپ کو کیا کہہ رہا ہے, بھکاری کہہ رہا ہے. اور وہ کیوں نہ کہے, آپ کے تو اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ بیگرز ہیں, تو وہ کیوں نہ کہیں بھائی, وہ تو دشمن ملک ہیں, وہ تو لازمی آپ کی تضحیک اڑائیں گے, لیکن وہ آپ کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں. اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ اپنی ایک کیمپین چلا رہے ہیں, اپنے ملک کی سیاست کر رہے ہیں, اس میں آپ ہمارے ملک کے اوپر الزام تراشیاں بند کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں. آپ آتے ہیں, آپ عدلیہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں, آپ آتے ہیں, آپ صحافیوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں, آپ آتے ہیں, آپ اپنی اپوزیشن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں تو بے تحاشا ایک بدمست طاقتور ہاتھی بنے ہوئے ہیں, لیکن باہر آپ کو جس طرح مرضی جو چاہے تضحیق کرے, آپ کے اوپر الزامات لگائے, آپ کی چوں نہیں نکلتی آواز. یہ ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب آج آئے تھے, آتے نا کوئی ان کے پریس کانفرنس کرنے وزراء, آتے وزیر دفاع, کرتے کوئی بھارت کے خلاف نہیں, لیکن وہاں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تجارتیں کھلیں, وہاں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ نارمل ہو جائیں حالات, وہاں تو یہ چاہ رہے ہیں کشمیر کو بھی بھول جائیں, سب کچھ کر کے بس چھوڑیں, کسی طرح پاؤں پڑ کے بھارت سے دوستی ہو جائے ہماری. وہاں تو ان کے یہ سارے خیالات ہیں. وہاں کیا انہوں نے منہ توڑ جواب دینا ہے؟ منہ توڑ جواب یہ صرف اپنی عوام کو دے سکتے ہیں, اپنے مخالفین کو دے سکتے ہیں. وہاں انہیں کسی کو کوئی غم و غصہ نہیں آتا, سارا غم و غصہ اپنے لوگوں پر نکلتا ہے. تو یہ ایک جو گورنمنٹ ہے, جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ خود ایک مسئلہ ہے, یہ کسی مسئلے کا کیا حل کرے گا؟ صورتحال یہ کہ لیکن اب یہ کیسے آگے معاملہ بڑھے گا؟ اگر کوئی طاقتور ہوگا تو بچ جائے گا, اور اگر کوئی کمزور ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. لیکن ہوگا طاقتور ہی بظاہر, ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ولدیت جو ہے گرفتار شخص کی وہ ظاہر نہیں کی گئی اس ایف آئی آر میں. تو لہٰذا اس پہ تو ابھی میں فردر بات نہیں کرتی کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے کہ جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, اس کے اوپر بھی کبھی آپ ڈنڈے برسا دیتے ہیں, لاٹھیاں برسا دیتے ہیں, واٹر کینن برسا دیتے ہیں, اور کبھی گاڑی چڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کی یہ فارن پالیسی ہے جو ہمیں اب اس وقت نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے لیے افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ایک کارکن ان کے آج جاں بحق ہو گئے, مجاہد شاہ ان کا نام تھا. یہ بھی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار تھے. 11 ماہ گرفتار رہنے کے بعد ان کو رہائی ملی بڑی مشکل سے, اور ابھی چند دن پہلے رہائی ملی تھی, اور ان کی حالت کافی خراب تھی, قید میں کافی زیادہ بیمار رہے, جس کے بعد اب جیسے یہ رہا ہوئے ان کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا, لیکن یہ پھر جاں بر نہ ہو سکے اور آج یہ خالق حقیقی سے جا ملے. تو اب یہ پہلے کارکن نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح 1-2 کارکنان ان کے جو جیلوں سے آئے ہیں, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب بے شک ہو سکتا ہے کہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہے, آئی ہوئی ہوگی, ہو گئے فوت, لیکن اگین بات وہ ہے کہ اس چیز کو اب یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ پتہ نہیں جیلوں میں ان کے ساتھ کیا حالات رہے ہیں. انہیں تکلیف کے باوجود بھی پتہ نہیں کوئی میڈیکل فیسلٹی دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی جو ان کی بیماریاں بڑھ گئیں. تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ریلیٹ کریں گی.
تو کتنے گھر جو ہیں وہ اس طرح ابھی مزید اجڑنے ہیں 9 مئی کے پیچھے. واقعات ہوئے, جلا وغیرہ ہوا, جس کی سزا بنتی ہے دیں, باقیوں کو چھوڑیں, لیکن 1 سال ہو گیا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے جیلوں کے اندر, جس طرح کی قیدیں انہوں نے کاٹی. یہ ساری جو ہے وہ صورتحال رہی ہے. بہرحال اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہے. تھوڑی امید بندھی ضرور ہے کہ عدلیہ یہاں پر اب تھوڑی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. وی ہوپ کہ وہی اس طریقے سے کچھ فیصلے دیں کہ ہمیں کچھ امید نظر آئے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.